अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिर्प. आज मेरे साथ बहुत ख़ास इंसान मेरे साथ बैठी हैं. ये हमारे साथ काम करती हैं हैप्पी चिर्प में. शी इज़ आवर प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड एडिटर. पहले ये हमारे ऑफिस में दूसरे काम कर रही थी, बट रिसेंटली शी जॉइंड हैप्पी चिर्प एंड शी इज़ डूइंग दिस विद अस. शी इज़ वेरी टैलेंटेड and we love having her here on Happy Chirp with us. So aaj we're going to just sort of have a chit chat with her and talk about her life. Hello Arooj, how are you? Assalamu alaikum. I'm good. How are you? I'm good as well, thank you. कैसा feel कर रही हैं आप आज? I'm nervous, but I'm confident. चलो, that's good. अच्छी बात है, अच्छी बात है. So Arooj, आप वैसे तो आप जिस फील्ड में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर वीडियो प्रोड्यूसर्स एंड एडिटर्स हमारी मीडिया कंपनी में, तो हमें लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं. और आप हमें मिल गए एंड यू वेरी गुड एट योर जॉब एज़ वेल. वैसे भी हैप्पी चिर्प में हम चाहते थे कि हमारी टीम जो है वो पूरी फीमेल हो, और आज तक हमारे जो काफ़ी अर्से तक हमारे जो भी वीडियो प्रोड्यूसर्स थे और एडिटर्स थे, दे वर ऑलवेज मेल. बीच में we had one, but she left as well. And now we have Arooj. So we are officially an all-female team now. Yeah. So Arooj, we're going to go way back to the start and talk about your journey to this day. ठीक है? So आप बताओ, where were you born and raised and what your childhood was like? Okay, so मैं रावलपिंडी में ही रही हूँ स्टार्टिंग से. आई वॉज बॉर्न हेयर एंड उसके बाद से हम लोग रावलपिंडी में ही है. सो एक्चुअली माई ग्रैंड मदर वो माइग्रेट होके इंडिया से, आगरा से, सो वी आर उर्दू स्पीकिंग, तो हम आगरा से इधर आए थे एंड उसके बाद हमेशा पिंडी में रहे? हाँ, यहीं पे हुआ. ठीक है. तो आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई? अच्छा, सो सदीक पब्लिक स्कूल 6th रोड, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद पंजाब कॉलेज प्री इंजीनियरिंग, एंड देन आई केम टू यूनिवर्सिटी. आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी. फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी. सही. तो ग्रोइंग अप आपकी लाइफ पिंडी में कैसी थी? लाइक व्हाट वाज इट लाइक? इट वॉज इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं जिस जगह में रहती थी, आई रिमेंबर कि जब लाइट जाती थी तो वो एक कम्युनिटी होती थी. लाइट जाती थी, सब बाहर आ जाते थे, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहे हैं. तो सारा एक्सपीरियंस मेरा बहुत मज़े का रहा है. तो लाइक अब मैं देखती हूँ अब जो बच्चे हैं उनका ये एक्सपीरियंस नहीं होता, बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू टैबलेट्स, हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें. तो वो वाला टाइम पीरियड मेरा बहुत अच्छा गुजरा था. एंड आई वॉज ऑलवेज दिस पर्सन के स्कूल्स में भी ना जो आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं उसमें पार्ट लेती थी. बट मुझे नहीं पता था कि ये स्किल्स मेरे अंदर हैं कि इन फ्यूचर मैं किसी आर्ट सब्जेक्ट में ही इनरोल होंगी. सो यू वर ऑलवेज अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सही. तो आई थिंक आपने मेंशन किया ना कि आजकल के बच्चे देयर विद देयर टैबलेट्स एंड विद मोर इनटू टेक्नोलॉजी देन द नेचर और आउटसाइड और इंटरैक्टिंग विद देयर नेबर्स. आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सेफ्टी. उस टाइम पे लाइक नहीं होता था, सब बाहर होते थे, एवरीबॉडी इज लुकिंग आफ्टर. हाँ, बहुत सेफर था. बट वो जो कम्यूनल नेबरहुड लाइफ होती है वो एक और ही है. मैंने भी एक्सपीरियंस की थी क्योंकि मेरे अब्बू आर्मी में थे, तो मैंने गेटेड कम्युनिटीज थी, तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की. सो आई नो दैट फीलिंग ऑफ ग्रोइंग अप इन अ कम्युनिटी लाइक दैट. अच्छा, सो आपने कहा कि आप फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी गई. सो हाउ डिड यू मेक दिस डिसीजन ऑफ गोइंग टू दैट यूनिवर्सिटी, ए, एंड बी आपने किस चीज़ में बैचलर्स किया, पहले बताएं. बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स वाज माय डिग्री और उसके अंदर मेजर्स वीडियोग्राफी था. अच्छा, सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू दिस? ओके, एंड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी बोथ? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ था कि मेरे जब प्री इंजीनियरिंग मैंने इसलिए रखी थी कि यूनिवर्सिटी में मेरे पास ऑप्शन सब हो. लाइक ठीक है. लाइक अगर बायोलॉजी रख लेती तो फिर वही होता है कि मेडिकल कर सकती हूँ, ICS रख लेती तो वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वो वाली फील्ड्स होती. तो लाइक बाबा ने कहा इंजीनियरिंग रख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी होगी यूनिवर्सिटी में जो भी करना होगा. तो इट जस्ट हैपेंड मैंने इंजीनियरिंग की एंड आई गॉट 80+ मार्क्स. एंड किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो जाने के लिए मार्क्स बिल्कुल ठीक होते हैं. तो एट दैट पॉइंट स्मार्ट हो, आई डिडंट नो. अच्छा, लाइक हाँ, स्कूल लाइफ में भी कॉलेज में भी आई एम दैट पर्सन जो कि ना रातों को जाग के पढ़ता था. तो आई एम ऑलवेज दैट पर्सन ना. तो हुआ ये कि एक्चुअली आर्ट मेरा स्टार्ट हुआ था एक तो स्कूल में जब कॉम्पिटिशन होते थे ना, जैसे
ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کچھ کمپٹیشنس کرتے تھے جس کے اندر ہم ڈرائنگس کرتے تھے, تو پوسٹر کمپٹیشنس میں پارٹ لیتی تھی. وہاں سے وہ اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد جب میری میٹرک کی ویکیشنز ہوتی ہیں, بیچ میں چھٹیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر میں نے راولپنڈی آرٹ کاؤنسل جوائن کیا تھا, آرٹ اینڈ کرافٹ. تو اس میں اسٹارٹنگ ہم نے اس طرح کی تھی, ہمیں وہ فیسنیٹ, سو لائک میری اور بھی فرینڈس تھی, ہمیں اس لیے وہ فیسنیٹ کیا تھا کیونکہ ہم لوگ جب اسٹوڈیو دیکھنے گئے تھے نا, تو وہاں پہ جو بچے تھے نا وہ پینٹنگس بنا رہے تھے نا, لائک یہ ہم نے سیکھنا ہے اور یہ تو ہم کر کے نہ رہیں گے. تو پھر اسٹارٹیڈ پہلے کیلیگرافی سے, تو لائک وہ جو سر تھے نا ان کا یہی تھا کہ ہم کیلیگرافی سے اسٹارٹ کریں گے بیکاز اللہ کا نام ہے. تو آئی اسٹل ریمبر میرے گھر میں وہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر میں نے اللہ سے آئل پینٹنگ کی ہوئی ہے. اچھا اچھا. تو پہلے ہم نے اسکیچنگ اسٹارٹ کی, پھر ہم آئل پینٹنگ کی طرف گئے, اینڈ دیٹس ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹیڈ ان آرٹس. پھر خیر یہ ہوا, وہ کورس ہو گیا, پھر انجینئرنگ کر لی. آرٹس اینڈ انجینئرنگ, یا سو آئی واز اسٹل کنفیوز کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر بابا واز لائک کہ انجینئرنگ کر لو, اور مجھے وہ سیفر آپشن لگا کیونکہ مجھے ابھی نہیں پتا. ہاں ہاں ہاں. تو انجینئرنگ ہو گئی, اچھے مارکس آ گئے. اب ایوری بڈی واز لائک انجینئرنگ کر لو, تمہارے مارکس سے آگے اینڈ سب کچھ ہو گیا, تو وائی ناٹ دس نا. تو پھر میں نے آئی ریممبر ہماری کوئی نا سیکنڈ کزنس ہیں کوئی اس طرح, تو وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے BCA کری تھی. ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی نو کہ یہ چیز بھی ہو رہی تھی, کیونکہ NCA واز آئی بلانگ فرام اے میڈیوکر فیملی. BCA از بیچلرز ان کمپیوٹر آرٹس. کمپیوٹر آرٹس. ٹھیک ہے. تو شی ٹولڈ می, شی انٹروڈیوسڈ می کہ BCA بھی ہوتا ہے, وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے کہی تھی. اس نے کہا تھا گرافک بھی ہوتا ہے, اینیمیشن بھی ہوتا ہے, ویڈیوگرافی بھی ہوتی ہے, اینیمیشن, یہ سب چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. تو وہ مجھے ایک ڈفرینٹ فیلڈ لگی. اور NCA میں یہ تھا کہ NCA میرے بجٹ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. لائک مائی فادر واز لائک کہ آئی کین ناٹ افورڈ, تو اگر تم نے آرٹ فیلڈ میں جانا ہے تو باقی چیزیں. What did your father do his life? تو مائی فادر ہیز اے شاپ جس کے اندر وہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اینڈ باقی چیزوں کا کام کرتے ہیں, لائک بکس ریلیٹڈ, اٹس ریلیٹڈ ٹو. ٹھیک ہے. اور ادھر پنڈی میں ہی ہے ان کی. پنڈی میں. اوکے اوکے. تو آئی واز لائک اوکے, انہوں نے مجھے فریڈم دیا کہ تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لو. خیر آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے ہو رہی ہے اور فاطمہ جناح سے ہو رہی ہے. اب فاطمہ جناح سے میری بہن بھی پڑھی ہوئی تھی, تو میرے فادر کو پتہ بھی تھا. اینڈ لائک میرے فادر کا ویسے تو اب نہیں ہے, لیکن پہلے یہ بھی ہوتا ہے آل وومن یونیورسٹی ہے, وہ زیادہ سیکیور ہوگی اینڈ آل دیٹ. تو آئی جسٹ وینٹ دیئر, میں نے فارم جمع کروایا دونوں جگہ, فاؤنڈیشن میں بھی ہو گیا, فاطمہ جناح میں بھی ہو گیا. بس ادھر ہی اپلائی کیا. نیکسٹ میں اپلائی کیا تھا آرکیٹیکچر میں. ہاں ہاں. میں بھی پوچھ رہی تھی آپ نے ساڈا میں نہیں اپلائی کیا تھا کیونکہ جس ایج میں آپ نے اپلائی کیا ہوگا اس ٹائم پہ اٹ واز اے ویری بگ تھنگ یو نو. ہاں تو میں نے ان کا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور انڈسٹریل ڈیزائن تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے اندر میرا نام آرکیٹیکچر میں نہیں آیا تھا, انڈسٹریل ڈیزائن میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو آئی واز لائک آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ انڈسٹریل ڈیزائن, کیونکہ میں نے سنا ہوا نہیں تھا اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی. تو آئی واز لائک کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, ٹھیک ہے, کیا پڑھایا جائے گا. اینڈ ادھر مجھے پتا تھا کہ اچھا یہ آپشنز ہیں تو میں ادھر کر سکتی ہوں. تو آئی جسٹ وینٹ ان ٹو فاطمہ جناح, لائک بابا بھی مان گئے اینڈ ہی واز لائک سپورٹیو. لائک اس چیز کا کریڈٹ میں ابھی بھی اپنے بابا کو دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. مائی فادر ہیز اے ڈریم جو کہ اب نہیں ہو سکی بیکاز آئی ایم دا ینگیسٹ ون, کہ میری بیٹی میں سے کوئی CSS کرتی یا ڈاکٹر بنتی. ویری ٹپیکل ڈریم. بہت سارے فادرز اور پیرنٹس کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ ایک بچہ CSS کرے اور ایک ڈاکٹر ضرور بنے اور کوئی انجینئر بنے. سو دس از ویری لائک اس طرح. تو ایسا کچھ بھی, کیونکہ بابا واز لائک جو کرنا ہے کر لو نا. بابا نے کبھی بھی یہ نہیں کیا. آئی ایم ٹیلنگ یو دس کیونکہ ہم 3 بہنیں. لائک ایک سوسائٹی پریشر بھی تھا کہ تینوں بہنیں ہیں اینڈ بیٹا نہیں ہے اینڈ آل دیٹ. اینڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج آئی لاسٹ مائی مدر. اچھا, I did not know this. I was just going to ask Arooj. I never knew this. I was just going to ask, you're talking about your father a lot. What was your mother's role in your life? Acha, when did you lose your mother? I was 7 years old, 6-7 years old. I was in prep 2, جو 1 کلاس سے پہلے آتی ہے نا وہ والی ایج. اچھا. سو شی ہیڈ بریسٹ کینسر اینڈ آئی اسٹل ریممبر دوز سینس. مطلب میں زندگی میں کبھی وہ پل نہیں بھول سکتی. اچھا, you were very young but you remember. اچھا. آئی ریممبر کہ میرے خالہ وغیرہ ان سب آئے تھے اینڈ مائی فادر واز گوئنگ ٹو ہاسپٹل. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا مطلب, آئی جسٹ ڈونٹ نو, کیونکہ میری کانورسیشن اس بارے میں نہیں ہوئی اس کے بعد بیکاز اٹس اے ٹچی ٹاپک ان یور ہاؤس. یا اینڈ لائک اٹس اوکے, بٹ میری کانورسیشن کبھی اس طرح ہوئی نہیں نا. بس جو میرے مائنڈ میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے, تو مائی خالہ خالو واز دیئر اینڈ ماما مجھ سے ملی ہیں. اور اس کے بعد مجھے خالو نے کہا ہے کہ آؤ ہم باہر چلتے ہیں, ہم چیز لے کے آتے ہیں. لائک بچوں کا پہلے یہ ہوتا تھا چیز لے کے آتے ہیں. اینڈ آئی ریممبر کہ میں نا واپس آ رہی تھی
and I saw my mother going in the car and I was like, Mama kahan ja rahi hain? That was the last time I saw her. And उसके बाद आई रिमेंबर कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा सहन था, वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, मैं पास बैठी हुई थी, मैं बच्ची थी, मुझे नहीं समझ आया था क्या, बट नाउ आई नो कि वो कैसा प्रोसेस था, वो क्या था. आई रिमेंबर बहुत बारिश हुई थी उस दिन एंड मुझे लेके जा, मतलब लाइक बच्चे तो यही होते हैं ना, चीज़ खानी है नहीं पता, तो मैं अपने अंकल के साथ भी जा रही थी, मेरे पप्पो मेरी लेगिंग्स चेंज कर रही हैं, लाइक यू डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? या इट वाज टू मच फॉर मी. सो मामा की डेथ के बाद मेरी जो फुप्पो हैं, हम लोग मतलब बाबा के साथ ही रहे. फुप्पो वगैरह, फुप्पो दादी थी, उन्होंने हमें पाला, उन्होंने हमारी अर्ली एजुकेशन करवाई. तो वी वर लाइक 3 sisters. How old was your सबसे बड़ी बहन? She was like 1993. मेरी जितनी. हाँ, तो शीड बी लाइक दैट. तो वो बड़ी थी एंड उसके उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, बिकॉज पहला बच्चा इज़ लाइक अ रोल मॉडल और उसने देखना भी है, उसने अपना भी ख्याल रखना है, तो वो वाली चीज़ें थी. बट माई पुप्पो वॉज रियली रियली कोऑपरेटिव. लाइक लिटरली बचपन में ना मेरे बहुत रैंट्स होते थे. लाइक मेरे ना जो भाई वगैरह है ना, वो अभी भी मुझे तंग करते हैं. मुझे लाइक आई जस्ट डोंट नो, मैं इतनी अजीब सी बच्ची होती थी कि मैं कहती थी मेरी यहाँ दर्द हो रही है, मेरी वहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है. मैं रातों को बहुत तंग करती थी ना, तो वो अभी भी मेरा ना लाइक मजाक उड़ाते हैं कि तुमने बचपन में बहुत तंग किया है. तो लाइक मेरी जो पप्पो हैं उन्होंने हमें पाला एंड आफ्टर सम टाइम माय फादर गॉट मैरिड. रीमैरिड. ठीक है. रीमैरिड. ठीक है. सो एंड नाउ आई वोंट से कि मेरी मामा नहीं है. अच्छा. बिकॉज शी इज़ माई मदर एंड मेरे दिमाग में वो ख्याल भी नहीं आता कि यार अच्छा ये चीज़ हुआ है. इसीलिए बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो नो आइडिया. या क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में वॉइड ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं. How old were you when your father got remarried? I was in स्कूल और कॉलेज, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे ख्याल से मैं स्कूल में थी. ठीक है. स्कूल में थी. इट वाज लाइक 9th-10th तब हुआ. अच्छा, यू वर बिग. हाँ. तो लाइक वो इसी तरह हुआ था कि बाबा ने कहा था कि ओके आई एम गेटिंग मैरिड एंड कोई मसला तो नहीं. आई वाज लाइक ओके. एंड उसके बाद माई मदर वाज सो गुड कि हमें वो चीज़ फील ही नहीं हुई कि अच्छा कोई नया बंदा है. दैट इज़ सो रेयर, क्योंकि बहुत कम इस तरह होता है कि जो स्टेप मदर्स हों या स्टेप फादर्स हों वो उस तरह किसी और के बच्चे को एम्ब्रेस करें जैसे उनके अपने हों. सो दैट्स अमेजिंग. वी वर टॉकिंग अबाउट कि ऑल विमेन में आपके अब्बू आपको भेजना चाहते थे. या तो आई जस्ट केम देयर. उसके बाद ये होता है कि फर्स्ट 2 years में आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. लाइक उसके अंदर टेक्सटाइल था, एनिमेशन था, वीडियोग्राफी था एंड ग्राफिक्स था. तो उसके आपने बेसिक होते हैं एंड लाइक 4th सेमेस्टर में आपने सिलेक्ट करना होता है. तो लाइक 4th सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट था वीडियो प्रोडक्शन. ठीक है. उसके अंदर हमारा फाइनल था कि उसके अंदर हमने एक डिफरेंट टॉपिक्स थे, उसके ऊपर हमने 2 minutes की वीडियो बनानी थी. ठीक है. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डू पोइट्री. सो दैट वाज एंड उसका टॉपिक जो था ना जो मुझे मिला था वो माई हॉबी था. तो आई सिलेक्टेड दैट राइटिंग थिंग, शायरी वाली चीज़ एज माई हॉबी, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी. तो आई वाज लाइक कि मैं वोकल्स डालूंगी, अपने शायरी में लिखूंगी, वोकल्स डालूंगी, और क्योंकि मैं उसमें आ नहीं सकती थी तो मैंने अपनी फ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हुए अपना आप दिखाया था. राइट. शी वाज एन एक्टर. या एंड हर कैरेक्टर वाज अरूज. या तो ये चीज़ हुई. तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. खैर वो हमने, आई रिमेंबर कि बहुत गर्मी थी और हमने जाके शूट्स किए, सब एडिट किया. आई रिमेंबर जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी मैं पूरी रात जाके एडिट करती रही थी एंड मैं बगैर सोई सुबह क्लास में आई थी. तो उन्होंने ही आपको एडिटिंग टूल्स और ये सारी चीज़ें सिखाई थी? अच्छा, ठीक है. क्योंकि आप एक सेमेस्टर था ना, उसके अंदर आप एक सेमेस्टर में 3 months है या 4 months है, उसमें वो आप एक चीज़ सीख रहे हो. एंड ये मेरा फाइनल पेपर था जिसके अंदर आपने प्रेजेंट करना था कि आपने क्या बनाया. तो वो माई हॉबी की वीडियो थी. ठीक है. एंड आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट मोमेंट कि मैं फर्स्ट रो में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ और प्रोजेक्टर मेरे सामने था और बाकी पीछे पूरी क्लास बैठी हुई थी. वो वीडियो ख़त्म हुई है एंड एवरीबडी वाज क्लैपिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक वो इतना लाइक एक फर्स्ट टाइम आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो यू जस्ट फील इट. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज जस्ट हगिंग माय फीलिंग जो थी. या एंड दैट्स द पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो यू हैड लाइक काफ़ी लोगों से आप पूछो कि आपने किस मोमेंट पे डिसाइड किया, एंड दे डोंट नो बट यू नो. आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो मुझसे तो जब मेजर सिलेक्शन हुई तो मैंने कहा मैंने तो वीडियोग्राफी करनी है, लाइक नो अदर थिंग. एंड उस टाइम मसला भी हुआ था. खैर मैं
کچھ چیزیں بتاؤں گی بھی کہ جو لڑکیاں ہیں نا وہ ویڈیو پروڈکشن میں زیادہ نہیں جاتی ہیں, اور اس کے بہت سے ریزنس ہیں, اور اس کے اندر صرف ہم 3 لڑکیاں تھیں جو کہ ویڈیو پروڈکشن کرنا چاہی تھی, اور کوئی بھی میجر 3 لڑکیوں کے لیے نہیں رن ہوتا. تو وی لٹرلی فائٹ فار اس. ہم نے وی سی کو لیٹرز لکھے, اور پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا بیکاز وی ور سو انٹو اٹ, ہم نے کہا ہم نے ویڈیو پروڈکشن ہی کرنی ہے تو یونیورسٹی ہیز ٹو ڈو دس تھنگ. تو انہوں نے میس کمیونیکیشن کے ساتھ ہمیں مرج کر کے ویڈیو پروڈکشن کا ہم نے کورس کیا تھا. ویری نائس. اچھا, صحیح, دیٹس ویئر دس جرنی اسٹارٹڈ. ٹھیک ہے. سو ابھی آپ نے بولا کہ ویڈیو پروڈکشن میں لڑکیاں نہیں جاتی, کیا وجہ ہے؟ 2-3 وجہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک تو میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں تھی, وہاں پہ فیمیلز ہیں, اور فیمیلس کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ پروڈکشن سائڈ از دیٹ سائڈ جس کے اندر ٹائمنگس آف ہو جاتی ہیں. بالکل, شام کو اپنے رہنا ہوتا ہے, رات کو شوٹس آ گئے, تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک وہ چیز, اور دوسرا اگر آپ پروڈکشن سائڈ پہ ہو نا, یو نیڈ ٹو ہیو یور اون گیئر. رائٹ. تو ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ, اینڈ سب سے زیادہ پھر پرمیشنس کے ایشوز آتے ہیں. ابھی ہمارے بیچ کے بعد کوئی بھی بیچ ویڈیو پروڈکشن کا نہیں گیا, اور سب کی ریزننگ یہی تھی کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے کیونکہ آف ٹائمنگس ہو جاتی ہیں. آف ٹائمنگس اینڈ لوکیشنز, بیکاز شوٹ لوکیشنز اینڈ سوسائٹی میں ابھی جو کچھ چل رہا ہے, تو لائک پیرنٹس بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں اور وہ اجازت انہیں نہیں مل پاتی. سو یہ سب سے بگیسٹ ریزن تھی کہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. اینڈ اسٹارٹنگ میں مجھے بھی یہ مسئلے ہوئے تھے. بٹ ہماری یونیورسٹی میں ہوتا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنے اکوپمنٹ ہے, آپ نے پروجیکٹس کرنے ہیں, آپ نے چیزیں لینی ہے, آپ ان سے لیں, آپ جا کے پروجیکٹس کریں, واپس آ جائیں. اور اس طرح ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گروپس بنا دیے گئے تھے, اور ایک کیمرہ نا پورے گروپ میں یوز ہو رہا ہوتا تھا. ویری نائس. تو آئی تھنک سو جس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ خود ہی رستے نکال لیتا ہے. دیٹس ٹرو. ہاؤ از دا یونیورسٹی فاطمہ جناح, کیسی ہے؟ میرا ایکسپیرینس فاطمہ جناح سے بہت اچھا نہیں رہا, آئی ول بی آنیسٹ. اوکے. بیکاز میری کلاس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وی ور جسٹ 3 پیپل جو کہ ویڈیو پروڈکشن کر رہے تھے, اور ہمارے اسکیڈول میں BCA کا بھی ہوتا تھا اینڈ میس کمیونیکیشن کا بھی ہوتا تھا. سو ہم 3 لڑکیوں کی کبھی اپنی کلاس سے نہیں بنی. رائٹ. بیکاز ہمارے کلاشز بہت زیادہ ہوتے تھے, اینڈ دیٹ واز دا تھنگ دیٹ میڈ مائی یونیورسٹی لائف بٹر. بیکاز ہر پوائنٹ پہ ہمیں فائٹ کرنا پڑتا تھا کہ پلیز آپ, وہ سین ہو جاتا ہے نا, میجورٹی از دا اتھارٹی. ہاں, ہر جگہ وہی اپلائی ہوتا تھا, اینڈ واز لائک وی ہیو, اینڈ یو ور آلویز اے مائنورٹی. اینڈ کوئی اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا. اینڈ بالکل اینڈ پہ جا کے وی ور لائک اوکے یونیورسٹی ختم کرنی ہے نا, بس اپنا کام کرو اینڈ جسٹ ٹاک لیس, ڈو یور ورک, اینڈ جسٹ اٹس لائک دیٹ. بٹ اگر آپ فرینڈس اس سے دیکھیں تو آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. اچھا. I'll be like, I'm really proud of my teachers. اوکے. انہوں نے مجھے 1-2 چیزیں ہمیں سب کو سکھائی. آئی ڈونٹ نو کس نے سیکھی اور کس نے نہیں سیکھی. جو میں نے سیکھی میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. ہماری ٹیچرس میں نا, کیونکہ ہماری ڈگری ہوتی تھی جس کے اندر ہماری پریزنٹیشنس میں نا ہم نے ڈسپلے کرنے ہوتے تھے, تو لائک پرنٹنگ کے کام, ماؤنٹنگ کے کام, وہ ہم نے کرنے ہوتے تھے. تو فرسٹ سیمسٹرز میں تو جب یہ کام آئے تو وہ لائک ابا نہیں لے کے گئے, شاپ بند تھی, یہ ہو گیا. تو ہماری ٹیچر نے کہا یو آر ایڈلٹس, آپ یونیورسٹی میں کوئی نہیں لے کے جا رہا, 2-3 لڑکیاں بیٹھیں, اکیلے مت جائیں, رکشے میں بیٹھیں ادھر, کیونکہ میرا صدر میں ہوتا تھا, اینڈ کمیٹی چوک اینڈ وہاں پہ جو مارکیٹ ہے, چائنا مارکیٹ, وہاں سے پرنٹنگ ہوتی تھی. آپ رکشے میں بیٹھیں, جائیں, پرنٹنگ کروائیں, کون سا بڑا مسئلہ ہے. تو دیٹ واز دا ریزن جس چیز نے ہمیں کانفیڈینس دیا. دیٹس ریئلی گڈ. یور ٹیچر سارٹ آف سیڈ ٹیک کنٹرول اوور یور لائف, empower yourself. Be independent. Why are you're an adult, why are you depending on someone to take you to get things done? Achha, that's amazing. تو انہوں نے یہ چیز, آئی اسٹل ریمبر ان کے ورڈس ابھی تک میں اس طرح آپ کو بتا پا رہی ہوں, تو لائک دیر ان مائی مائنڈ. تو انہوں نے یہ ہمیں فورس کیا کہ آپ جائیں. اینڈ دین ایک میری دوست ہے, ہر نیم از خزرا, وہ سنگل پیرنٹ ہے, اس کی مدر ہے. اچھا. تو اسے بچپن سے یہ عادت تھی کہ وہ اپنے کام خود کرتی تھی. وہ خود کرتی تھی. اس نے مارکیٹ جانا ہے, وہ اکیلی چلی جائے گی, وہ کسی کا بھی نہیں کرے گی. اینڈ وہاں سے مجھے اس سے کانفیڈینس ملا. آئی واز لائک بہت بہت زیادہ وہ نیو لڑکی نہیں ہوتی ہے, لائک نہیں باہر نہیں جانا اینڈ آل دیٹ, وہ سب چیزیں تھی مجھ میں. بٹ یونیورسٹی میں آ کے
I got change because of her. इसलिए मैं उसको credit दूंगी कि उसकी journey देखे उसने कहा खुद करो अरूज, खुद आदत डालो. And now अगर मैं किसी शॉप पे भी जाती हूँ मैं खुद डील कर सकती हूँ. मैं like यूनिवर्सिटी में बजट बहुत कम होता है, तो जिन भी प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे जाना होता था मैं मेट्रो यूज़ करती थी. मेट्रो में अकेले जाना, करीब में अकेले जाना, तो इट जस्ट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. या अच्छा, दैट्स गुड. आई थिंक शायद आपने कुछ और भी कहना था. यू वर सेइंग दैट देयर वर फ्यू थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर टीचर. और कुछ थी? ये चीज़ वाज द टॉप थिंग कि उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया. उन्होंने कहा कि यू आर गर्ल्स तो कोई मसला नहीं है, आप जाके अपने काम खुद करें. तो ये चीज़ जो एम्पावरमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है. और लाइक फीमेल्स की तरफ से मिलना, इट्स अ बिग पॉइंट. क्योंकि मेल्स कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और कुछ देर बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं. हाँ, बिल्कुल भी नहीं कुछ करने देते हैं. तो लाइक और मुझे लगता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, उनका ये काम है कि वो चीज़ बच्चों में बिल्ड करें. बिकॉज एजुकेशन इज़ जस्ट नॉट कि आप किताबों से पढ़ रहे हो. दीज आर द बेसिक थिंग्स. क्योंकि इन द लॉन्ग रन नाउ आई एम वर्किंग, नाउ आई नो कि उस टाइम से ये चीज़ मेरे में स्टार्ट हुई थी, तो तब कुछ हुआ है. अच्छा, अच्छा, इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ वाई. सो फातिमा जिन्ना के फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे. अच्छा, फिर उसके बाद when you graduated, right, what was your first job? अच्छा, so I was that person जिसको होता था कि मुझे काम करना है. अच्छा, you always knew you were going to work? Yeah. जैसे जब मैंने यूएसटा का इंटरव्यू किया था, सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं काम करूँगी. अब आप उसे देख लें. हाँ, so you always knew? या ठीक है. और मेरा पाथ क्योंकि डिफाइन होता गया. मैं बताती हूँ कि मैंने कभी भी अपनी समर वेकेशंस में, लोग घर बैठते हैं, मैंने इंटर्नशिप्स की थी, मैं घर नहीं बैठी. अच्छा, तो उस चीज़ ने मेरे अंदर बिल्ड कर दिया. और उसके बाद जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी ना, मुझे लगता है उसने मुझे बहुत एम्पावर किया. वो क्या थी? पहले तो WWF थी, वो तो लाइक सिंपल कम्युनिटी वर्क था. एंड लाइक लिटरली दैट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट फॉर मी. उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया था. ठीक है. सेकेंड इंटर्नशिप मैंने की थी मिनर्वा से. ओके. सो मिनर्वा ये करता है कि प्रोफेशनली आपको ग्रूम करता है एंड इंडस्ट्री में लेके आता है. तो लाइक आप यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो काम होते हैं ना, वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी कर देता है कि आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स देगा, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आपको बताएगा क्लाइंट आपसे ये डिमांड करेगा, आपने किस तरह डील करना है. तो दैट्स वेयर जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, वहाँ से मुझे हुआ कि मुझे ये चीज़ बिल्ड करनी है. एंड वही मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी जिसके अंदर मैंने फोटोग्राफी एंड वीडियो स्टार्ट की थी. प्रैक्टिकली करना. या इंडस्ट्री में रहते हुए वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने. सही. आफ्टर दैट आई वर्क विद वन ऑफ माई सर्स. उनके साथ इंटर्नशिप की थी, कीचेन फिल्म्स. तो वो डॉक्यूमेंट्री का काम करते थे. तो आई जस्ट वेंट देयर, आई डिड वर्क फॉर हिम. एंड उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी ओरेंडा में. सो ओरेंडा वाज माय फर्स्ट. अच्छा, यू वर्कड एट ओरेंडा एज वेल? या. अच्छा, वेरी नाइस. ओरेंडा में आप क्या करती थी? आई वाज वर्किंग एज अ पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट. अच्छा, तो उसके अंदर हमें हमारी टीम और मुझे काम करना होता था. उसके अंदर ये होता था कि एनिमेटेड वीडियो आती थी. सो दे वर वर्किंग ऑन, पहले वो ग्रीन स्क्रीन पे काम नहीं कर रहे थे, फिर ग्रीन स्क्रीन पे हो गया था कि ग्रीन स्क्रीन पे जो आपका मेन होस्ट है वो एक स्टोरी बताता है, पीछे एनिमेशंस बनती है, यू मर्ज देम, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, एंड यू जस्ट कंपाइल. ये उन्होंने अपने तालीमाबाद वाले प्रोजेक्ट. तालीमाबाद वाला प्रोजेक्ट था. अच्छा, ठीक है. और फिर आपने ओरेंडा क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरा थीसिस स्टार्ट हो गया था एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड. दोनों चीज़ें मुझसे नहीं हो रही थी. एंड रिमोट जॉब इज़ लाइक रियली हार्ड फॉर मी. अच्छा, दैट वाज अ रिमोट जॉब. अच्छा. एंड इट वाज जस्ट गेटिंग टू माई मेंटल हेल्थ. ना मैं अपने घर वालों को टाइम दे पा रही थी, ना मेरी अपनी कोई लाइक मुझे एक पॉइंट आया था जहाँ मुझे फील हो गया था मेरी ग्रोथ खत्म हो गई. हाँ, ठीक है. एंड दैट्स द मोमेंट आई डिसाइडेड कि अरूज अभी थीसिस है, थीसिस कर लो, थीसिस के बाद देखेंगे. आई जस्ट took that decision. I was like देखे जाएंगे. And would you believe कि मेरी जो ज्यूरी थी उससे 5 मिनट पहले मुझे यहाँ से कॉल आई थी. यहाँ से कॉल आई थी. अच्छा, so that's nice. It was like so overwhelming. मैं उस टाइम इतनी टेंशन में बैठी हुई कि ओके मेरी ज्यूरी होने वाली है एंड एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आ रही है. मैंने अटेंड की. उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम ना बीच में मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. ज्यूरी वाज देयर, तो आई वाज लाइक ज्यूरी से फायरिंग होंगे, आई एम गोना गो समवेयर. और बीच में मैंने इंटरव्यूज़ भी दे दिए थे काफ़ी ज़्यादा. एंड एक जगह मैंने कमिटमेंट कर दी थी. अच्छा, ठीक है. कमिटमेंट मैं कर चुकी थी एंड ज्यूरी से 5 मिनट्स पहले मुझे Who called you from here? Yusra called you. And I was like, I'm sorry, मेरी ज्यूरी होने वाली है तो मैं आपसे बात करूँगी. I was like, I just can't talk to you right now. तो ज्यूरी हो गई और उसके बाद मेरी यूसरा से बात हुई. was like कि मेरी वेंसडे या थर्सडे को ज्यूरी हुई थी और फ्राइडे को मेरा इंटरव्यू था. एंड
بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا. ایون یہاں آنے کے بعد بھی میں نے کریڈٹ نہیں دیا تھا اپنے آپ کو. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ آئی ہیو بن ڈوئنگ اے لاٹ, بٹ میں نے کبھی اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا. میری باقی بھی بہت سے لوگ ہیں, میری یونیورسٹی میں اتنے لوگ ہیں, وہ اس طرح کام نہیں کر رہے تھے. میں صرف ویڈیو پروڈکشن والی سائڈ سے باقی چیزوں سے کہوں گی. اینڈ آئی واز ڈوئنگ سو مچ ورک, بٹ میں اپنے آپ کو کہیں کچھ کنسیڈر نہیں کرتی تھی کہ عروج ابھی بھی نہیں, ابھی بھی منزل بہت دور ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے. ویلیڈیشن کوئی نہیں دے رہا, آپ اپنے آپ کو خود دیں. آئی ریممبر کہ میں نے مزمل بھائی نے جب اسٹوری لگائی ویڈیو ایڈیٹرس کی, تو خیام واز مائی فرینڈ, تو میں نے کہا کہ وہاں پہ پوسٹ آئی ہوئی ہے, تو یو نیو خیام فرام بیفور. یا سو خیام کیوں نہیں یہ چیزیں پتہ. see you know a lot of things about me. ہاں اصل میں when Arooj joined تب میرا I hadn't properly joined work, کیونکہ میں نے اپنی میٹرنیٹی لیو تھوڑی بہت چل رہی تھی میری اس ٹائم پہ. میں بہت کم آتی تھی اور کم انٹریکٹ کرتی تھی, اپنا کام کرتی تھی, چلی جاتی تھی آفس سے. سو جب عروج آئی ہے تب ہمارا اس طرح انٹریکشن نہیں ہوا بالکل بھی. سو دس از لائک آور فرسٹ ٹائم کہ ہم پراپرلی بات کریں. اس کے بعد ہماری انٹریکشن بہت ہوتی ہے, بٹ اٹس آلویز ورک ریلیٹیڈ یا کرنٹ لائف ریلیٹیڈ. کبھی ہم نے بیٹھ کے اس طرح بات نہیں کی. جنرلی ہم پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, تو اٹس لائک دیٹ. تو آئی نیو خیام فرام کریٹو مارننگس. تو جب میں نے منورا جوائن کیا تھا نا, تو منورا کمیونٹی کریٹو مارننگ سے تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ ہوتا تھا. تو ادھر ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ وہاں پہ ڈفرینٹ انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں, تو آپ نے وہاں جا کے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی. میں خیام سے ملی تھی, اور اس کے بعد جب مزمل بھائی کا ویڈیو ایڈیٹر کا ہوا نا, تو میں نے کہا کیا سین ہے نا اس کا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یو یوز ٹو فالو مزمل, سو یو سو دیئر. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے یہ دیکھا, اور مجھے پتا تھا کہ خیام مزمل بھائی کے ساتھ کام کرے. تو میں نے کہا کہ اف یو آر انٹرسٹیڈ تو ای میل گیون ہے, تو آپ اپنی سی وی وغیرہ بھیج دیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ میں اپنے آپ کا اپنا کیلیبر اتنا سمجھتی نہیں تھی کہ میں پاکستان ناؤ جوائن کر سکوں. آئی جسٹ ڈونٹ نو, آئی واز لائک سو ریلکٹنٹ کہ مجھے نہیں کرنا یہاں پہ. اچھا, پاکستان ناؤ از also one of the projects in our company. Like Happy Chirp is one thing. Then we have Thought Behind Things, which is another podcast. And then we have another channel, which is Pakistan Now, that also comes under this media company. So that's where she started working. Happy Chirp میں یہ بعد میں آئی ہیں. تو وہاں پہ مجھے خیام نے کہا, اینڈ میں اس ٹائم سے ہر جگہ سی ویز بھیجی تھی, میں نے یہاں پہ بھی سی وی بھیج دی. اور مجھے یسرا کی کال آئی, اینڈ آئی واز ٹیلنگ مائی سسٹر, تمہیں پتا مجھے کہاں سے کال آئی ہے. لائک ان کی کمپنی سے کال آئی ہے, لائک مزمل اینڈ ہمنا سے اسلام آباد میں سب آپ کو جانتے ہیں. تو لائک یو شوڈ گو. اینڈ میں ایک اور کمپنی میں, ریئل اسٹیٹ ایک کمپنی تھی, وہاں پہ میں انہیں یس کہہ چکی. ہاں. بٹ میں کہتی ہوں, میں اب اس چیز میں اتنا بلیو کرتی ہوں کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. آپ کی لائف میں اگر کوئی چیز نہیں ابھی کام کر رہی, وہ نہیں ہونی, وہ اس لیے کام نہیں کر رہی, اور کوئی نہ کوئی پیچھے بیک اسٹوری ہے جو کہ آپ کو پہلے فیل نہیں ہوتی. تو ہوا یہ کہ میری جوائننگ تھی آئی گیس 1 سپٹمبر سے, اینڈ دے سیٹ کہ ہماری کوئی بلڈنگ کی رینوویشن ہو رہی ہے, تو آپ کی 15 سپٹمبر سے جوائننگ ہوگی. اور مجھے اراؤنڈ 3rd یا 4th میرا انٹرویو یہاں پہ تھا, اور میں انہیں یس کہہ چکی تھی, لیکن میرا کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا. میں ادھر فرائیڈے کو انٹرویو دینے آئی ہوں, اور مجھے خیام نے کہا کہ جوائننگ فوراً ہی ہوگی. آپ کا انٹرویو مزمل نے لیا تھا یا صرف یسرا نے؟ مزمل نے لیا. ٹھیک ہے. تو لائک میں نے اپنا کام دکھایا تھا ان سب کچھ, اینڈ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو منڈے سے جوائن کرنا ہوگا. تو خیر یہ ہوا, مجھے سیٹرڈے کو خیام نے کہا کہ یہ چیز ہو گئی. اب میں نے وہاں پہ یس کہہ دیا تھا ریئل اسٹیٹ والی کمپنی میں, اینڈ آئی واز لائک سو کنفیوز. آئی واز لائک دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اینڈ دا ریئل اسٹیٹ واز جسٹ کہ بس یہاں سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں, بیکاز مجھے پروفیشنلی یونیورسٹی کے بعد فل ٹائم کہیں جانا تھا جہاں پہ میں سیکھ سکوں چیزیں. تو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی, میں نے ڈسکس کیا کہ میں اب کیا کرتی ہوں نا. تو میں نے کہا کہ مجھے نا ہمنا اور مزمل کے ساتھ جانا ہے, بیکاز آئی کین سی مائی سیلف گروئنگ دیئر. وہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ وہ انڈسٹری میں کیسے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ چیزیں بہت زیادہ مجھے گروتھ ملے گی. اس ٹائم جو سیلری ملی تھی, جب سب کچھ مل رہا تھا, واز لائک نہیں مجھے یہاں جانا ہے, مجھے گروتھ ملے گی, خود سیٹل ہو جائے گی چیزیں. مائی فادر واز لائک تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے نا کر لو. آئی کیم ہیئر. اب یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ چیز شروع ہوتی ہے. میری یونیورسٹی ختم ہوئی ہے, اور میں نے فوراً یہاں جاب لے لیا, فوراً جاب ملی. صرف 2 دن کا مجھے گیپ ملا ہے, اور تھیسس بہت میرا ٹف تھا, اور اس کے بعد مجھے بریک نہیں ملی, اینڈ آئی جوائنڈ اٹ. اینڈ
پاکستان ناؤ میں وہ والا ٹائم پیریڈ تھا جس ٹائم پہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے تھے. تو آئی جسٹ جوائنڈ ان دیٹ سچویشن اینڈ وداؤٹ بریک I was just working and my life was so messed up. Too much work. Yeah, ایک دم سے اب adulthood میں آ جائے. And ایک کیا کہتے ہیں growth ہوتی نا کہ یا تو slow ہو, you landed right into a really tough situation where you had to just work. Yeah. وہ slow progression نہیں تھا into it. تو it just happened. I just came here. اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری لائف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. I was really working hard. And I think it's good you're talking about this because I think یہ بہت ایک common چیز ہے کہ جب لوگ یونیورسٹی کے بعد ورک میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ what it's like, the real world, the practical world, the work life. It's not as glamorous, it's you're actually working and you have to earn the money. Yeah. You have to work for it. Yeah. And I was really working hard. میں سب چیزیں کری تھی, میں لیٹ رک کے بھی کام کری تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. بٹ وہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ کیونکہ مجھے بریک نہیں ملی تھی نا, تو اس کی وجہ سے میری سب لائف میسڈ اپ ہو گئی تھی. بیکاز میری پرائیورٹیز چینج ہو گئی تھی. میری پرسنل لائف نہیں رہی تھی, میری پروفیشنل لائف عجیب ہو چکی تھی, میری سوشل لائف ختم ہو گئی تھی. آئی واز لائک لٹرلی نو بڈی نوز دس بٹ آئی یوز ٹو ٹرائی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آئی واز ناٹ ایٹ پیس کہ میں سب کر رہی ہوں بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری لائف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. What is the reason for that? Why do you think that this happened? کیونکہ میں اپنے آپ کو کسی چیز کا کریڈٹ نہیں دے رہی تھی. میں صرف اس چیز پہ فوکس کرتی تھی کہ اس دن میں یہ ٹاسک نہیں ہوئے. میں اس چیز کو دیکھتی نہیں تھی کہ یہ ٹاسک بھی تو ہو گیا نا. بیسکلی اور ایک امپوسٹر سنڈروم میں تھی کہ ابھی تک آئی ایم ناٹ گڈ انف اور میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹس وائی آئی ٹک اے لاٹ آف ٹائم ٹو ایڈجسٹ ان دس کمپنی. آئی واز ورکنگ بٹ سوشلی میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو اٹ واز لائک اے لاٹ. ایوری ٹائم آئی یوزڈ ٹو کم یو وڈ جسٹ بی لائک in your own little bubble working. تو I was just working. تو مجھے وہی سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ ورک لائف بیلنس اور ایک دم سے adulthood اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو مجھے کسی نے پریپیئر بھی نہیں کیا تھا کہ کس طرح ہونا ہے, اینڈ وہ ایک دم سے اسٹارٹ ہو گیا تھا اور it was like ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ I built this habit جہاں پہ میں پازیٹیو چیزوں کے اوپر, جہاں پہ میری جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا اسٹارٹ ہو گئی. بیکاز اٹ واز ریئلی اے لاٹ. اور یہاں تک میں پہنچی ہوں تو وہ کسی وجہ سے پہنچی تھی. بیکاز آئی ہیڈ بین ورکنگ ہارڈ, آئی ہیڈ بین ڈوئنگ انٹرنشپس. دیر واز اے ٹائم جب میں اپنے بابا سے لٹرلی رویا کرتی تھی کہ مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. تو لائک پیرنٹس کی یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جہاں پہ پرمیشنس کے ایشوز آتے ہیں نا, وہاں پیرنٹس کا ایک اور ایشو آتا ہے کہ ایک تو سوسائٹی, پروڈکشن ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ زیادہ میلز ہوتے ہیں, فیمیلس نہیں ہوتی, اور فیمیلس نہیں ہونے کی وجہ سے پھر سیکورٹی والی چیز آ جاتی ہے. دوسرا وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. سو میں جہاں پہ بھی جاتی تھی نا, میں اپنے بابا کو بتاتی تھی یہ سر ہے, یہ پروجیکٹ ہے. میری فرینڈ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی, تو کیونکہ ہم ویڈیو پروڈکشن کے تھے تو لائک جہاں پہ کی چین فلمس میں ہم ڈاکیومنٹری کا کام کرتے تھے وہ ساتھ ہوتی تھی. تو وہ وہاں سے میں ان کو سب ورک فلو بتاتی تھی. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک لڑکیاں غلطی بھی کرتے ہیں نا, وہ اپنے پیرنٹس کو صحیح طرح بتا بھی. ہاں, you don't keep them in the loop. Yeah. So if they don't know, they will never understand. For them to understand, they need to know. تو یہ چیز, اور دوسرا میں ان کے لیے چیزیں ایزی کرتی تھی. مطلب میں نے اپنے آپ کو اتنا امپاور کیا ہوا تھا کہ میں خود ٹریول کر سکوں. میں نے ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں دی تھی کہ آپ نے مجھے پک اینڈ ڈراپ دینا ہے. اگر رات کو بہت لیٹ ہو گیا, لائک 9 o'clock ہو گیا, تب میں کہتی تھی کہ بابا مجھے یہاں سے پک کر لیجیے گا, مجھے اتنا ٹائم ہو جائے گا. تو لائک, اور اس کے بعد آپ نے ایک کانفیڈینس ان سے لینا ہوتا ہے اور ایک کانفیڈینس کو ان کو دینا بھی ہوتا ہے کہ یو آر ٹرسٹنگ می, آئی وونٹ بریک یور ٹرسٹ. میں اس جگہ جا رہی ہوں, یہ رسپانسبلٹیز ہیں, وہ کروں گی, کام سیکھ رہی ہوں, آئی ول کم بیک. وہ ٹرسٹ آپ کا پیرنٹس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اینڈ یہ چیز آپ ہی نہیں کرنی ہے, آپ کے پیرنٹس نہیں کریں گے, بیکاز یو وانٹ ٹو اچیو تھنگس, دے ول ایکسپیکٹ اٹ فرام یو. آئی ڈونٹ ریممبر کہ میری کون سی پوڈ کاسٹ تھی فرسٹ سیزن کی. آئی تھنک اٹ واز وتھ ایزا, فوٹوگرافر جو ہے, اینڈ شی سیڈ دس ٹو می کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, تو وہ تو ویری کریں گے. اٹس آور جاب کہ ہم بڑے ہو گئے, ہم گرون اپ ہیں, ہم ان کو سمجھائیں, ہم انہیں سکھائیں, ہم ان کا ٹرسٹ لیں, ہم انہیں کر کے دکھائیں. اینڈ دس از دا سیم پوائنٹ دیٹ یو آر سیئنگ کہ ہمیں کرنا ہے, اور ہمیں ان کی وریز اور اس کو اپنے سر پہ حاوی نہیں کرنا, بلکہ وی ہیو ٹو ٹیک دیم along on this and
help them understand, وہی والی چیز, help them understand. تو this is the same thing that you're saying right now as well. یا تو لائک میں بھی کہوں گی جتنے بھی اب پروڈکشن انڈسٹری میں فیمیلس آنے والی ہیں, میں ان کو سمپل یہی چیز کہوں گی کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو تھنگس نا, اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلیں, تبھی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اٹس ناٹ اے اسکیری فیلڈ. اینڈ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک اور چیز مجھے سننے کو ملی, کہتے ہیں کہ یار تم تو فیمیل ہو نا اس لیے تمہیں مل گیا. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. محنت کر کے آئی ہوں تبھی یہاں تک اسکل ہے اس لیے پہنچے ہو. یس, یو آر ویری گڈ ایٹ یور جاب, دیٹس وائی. تو ایسے ہی نہیں کچھ مل جاتا. تو مجھے ان لوگوں کے اوپر بہت غصہ چڑھتا ہے جو کہتے ہیں کہ یار تم تو لڑکی ہو نا اس لیے تمہیں مل گیا. نو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں. لائک نتھنگ ہیپنس. اور دوسری چیز, اس انڈسٹری میں آ کے, کریٹیو انڈسٹری میں آ کے, مجھے بوائز کی طرف سے, میل فگر کی طرف سے بہت رسپیکٹ ملی ہے. مجھے کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ آئی ایم ناٹ سیکیور. تو اٹس لائک وہ بھی ایک سوسائٹی میں ایک چیز صرف سمجھی جاتی ہے کیونکہ ہمارا میڈیا پہ اتنا زیادہ ٹراماٹائز سچویشنز ہوتی ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جسٹ ٹیک کیئر آف یور سراؤنڈنگس اینڈ باقی یو کین ڈو اینی تھنگ. کوئی کچھ نہیں کرتا, لٹرلی کوئی کچھ نہیں کرتا. میرے ساتھ شکر الحمد للہ ابھی تک کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کچھ کہا ہو اینڈ آل دیٹ. دے آل گیو می رسپیکٹ. اینڈ ایون اس آفس میں بھی آ کے آئی واز دا فرسٹ فیمیل پروڈکشن سائڈ پہ. ہاں, فرسٹ فیمیل. اینڈ آئی ریمبر آئی واز دس گرل اینڈ آئی ایم اسٹل دیٹ گرل جو اتنی بڑی بڑی لائٹس اٹھا کے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. ہاں, لائک عروج کا یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی وہ ہے اور اسے اتنی بڑی سی لائٹ اٹھائی ہوتی ہے اور وہ چل کے جا رہی ہوتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ یو نو شی از دیئر اور شی از آسکنگ سم ون کہ like because she's a girl so she can't do it or she has to ask somebody else. She has a team, like she has teams and people working with her, but that doesn't mean کہ اچھا عروج جو ہے وہ اسپیسیفک کوئی اور چیز کرے گی اور لائٹیں جو ہے نا وہ خیام یا کوئی فیصل اٹھائے گا. عروج بھی اٹھائے گی just like them, like she works in a very equal style of work کہ اگر وہ پروڈکشن میں اور میں پروڈکشن میں ہوں تو اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. اور ایک دفعہ ہم لوگوں نے اپنے آفس میں ایکسرسائز بھی کی تھی جس میں آئی تھنک فیصل نے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ مجھے یہ بات اچھی لگی عروج کے بارے میں کہ بس اس نے کام کرنا ہوتا ہے, وہ اٹھاتی ہے گیئر اور لائٹ. شاہنواز نے کہا تھا. ہاں, somebody said کہ عروج کے بارے میں یہ بہت اچھی چیز ہے. ہم اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک ایکٹیویٹی کر رہے تھے کہ سب نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک اچھی اور ایک بری بات بتانی تھی. So somebody said this about her, Arooj, is very impressive. Like she works like anybody else, you know. Wo because she doesn't make it a thing that she is a woman. So nobody thinks like that کہ اچھا کیونکہ یہ عورت ہے, کیونکہ اس نے کبھی اس چیز کو نہیں بنایا. ہاں, صحیح. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ورک انوائرمنٹ بہت بہت میٹر کرتا ہے. سو لائک ہمارے آفس میں ورک انوائرمنٹ بھی ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اٹ واز لائک ایوری بڈی از ایکول. دو جب لائٹس یا کچھ اٹھا کے لے کے جانا تھا تو لائک ہم اٹھا لیتے لائک اوکے آئی جسٹ ڈو اٹ. مجھے کبھی بھی وہ چیز فیل نہیں ہوتی تھی. آبویسلی اگر میں نے بہت زیادہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں تو میں کہوں گی کہ کین یو پلیز ہیلپ می, ورنہ میں سب کام خود کر رہی ہوتی تھی بیکاز اٹس مائی جاب اینڈ دیٹس سم تھنگ جس کی وجہ سے مجھے پے کیا جا رہا ہے. تو اس میں لائک اس چیز میں ہم نخرے نہیں کر سکتے کہ اچھا نہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ہاں, لیکن ہمارے آفس میں یہی ہے دیٹ ایوری بڈی از ایکول. یہاں پہ کبھی اس طرح ہمیں فیل نہیں ہوا, یو نو. اینڈ دس از سم تھنگ آئی لو اباؤٹ دس پلیس. آپ کو اینڈ دس از, اور مجھے لگتا ہے کہ ورک کلچر نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے اورینڈا میں بھی کام کیا تھا. خیر اورینڈا میں تو میں ریموٹلی کام کری تھی, ان کا کلچر بھی بہت اچھا تھا. ہاں, بٹ میں نے بہت سے اپنے فرینڈس سے سنا ہے کہ بہت سے آفس کا کلچر ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, تو لائک کلچر جو ہے نا اٹ پلیز اے وائٹل رول جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہو, جب آپ کو لوگ امپاور کر رہے ہوتے ہیں نا. تو لائک جب میں آفس میں آئی تھی نا اور ایک دم سے یہ سب سچویشن ہو رہی تھی تو یسرا واز دا ون ہو جسٹ میڈ می ریئلائز کہ you need to relax, you need to see that you are doing things, you need to give yourself some credit. So you found that support in office? Yes, I did. تو میرے ساتھ بالکل یہی سچویشن ہوئی تھی. میں کوئی کانٹینٹ لگاتی تھی اور میں نا پتہ نہیں ویلیڈیشن کے اس میں رہتی تھی کہ اوکے لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا ریئیکشن. اب لٹرلی میں کانٹینٹ لگاتی ہوں اور میں چھوڑ دیتی ہوں, اینڈ میں دو تین دن بعد نا رپلائی کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ اٹس لائک آئی نو کہ میں کیا کام کر رہی ہوں. ڈے بائی ڈے آئی ایم امپروونگ. تو مجھے اب کسی کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. مجھے صرف جب میں سیٹسفائڈ ہوں نا, جب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں گرو کر رہی ہوں, تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ فرام ادر پیپل.
سو ڈو یو تھنک یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ ہوئی ہے؟ آپ نے کیا سیکھا ہے آفٹر اسٹیپنگ ان ٹو لائک یو سیڈ نا کہ ایک دم سے آپ ایڈلٹہڈ میں آئے اینڈ یو نو اٹ واز سڈنلی ڈفرنٹ فرام یونیورسٹی لائف اینڈ لائف بفور دیٹ. سو وٹ ڈڈ یو لرن؟ آئی ول سے جو میں نے ابھی چیز کی تھی, اپنے آپ کو کم مت سمجھیں. ٹھیک ہے. یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ کنسیڈر یور سیلف اے نارمل ہیومن بینگ. ہم جب ایسی انڈسٹری میں آتے ہیں نا جہاں پہ ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی گڈ انف نہیں کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور وہ نہیں ہوتا. دیر آر پیپل لائک لٹرلی, میں اگر انسٹاگرام پہ کوئی چیز لگاتی ہوں نا تو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ اوکے آر یو آل رائٹ, پیپل آر واچنگ. وہ بے شک آپ کو رپلائی نہیں کر رہے بٹ دے آر دیئر اینڈ دے آر سیئنگ یور جرنی. ابھی مجھے 2 دن پہلے میری ایک دوست کا میسیج آیا کہ وہ میری کالج فرینڈ تھی اینڈ شی جسٹ سینڈ می اے میسیج جہاں پہ اس نے مجھے کہا کہ دس از ہاؤ فار یو ہیو کم. تو میں نے ویلیڈیشن والی چیزوں کو چھوڑ دیا. میں نے اپنے اندر اپنی چیزوں کو پہلے سارٹ آؤٹ کیا کہ مجھے کیا چیز چاہیے, کیا چیز نہیں چاہیے. اینڈ میں نے اپنے دن میں سے کچھ ہیپی مومنٹس نکالنا اسٹارٹ کر دیا. میں نے نگیٹیوٹی ختم کی. میں نے ایون اسٹارٹنگ میں لوگوں سے پوچھتی تھی اوکے میں کیسا کام کری, میں نے وہ چیز ختم کی. ان سے ریویو لیا کہ کیا چیز ہے اینڈ اس کے بعد میں نے خود ریفلیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا. یہ چیزیں میں پہلے نہیں کرتی تھی. اینڈ دا ون تھنگ جو کہ میں اب بہت زیادہ کرتی ہوں, یو ہیو ٹو بی کائنڈ. اف یو آر ناٹ کائنڈ نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا. ان بلڈ ہر بندے میں ہوتا ہے کہ وی جج. میں نے اس چیز کو انٹینشنلی بہت کم کیا ہے, بہت کم کیا ہے. لائک ابھی تھوڑی بہت ابھی بھی ہے مجھ میں, بٹ میں اب بالکل انٹینشنلی اس چیز کو نہیں کرتی بیکاز دوسرا بندہ. واٹ میڈ یو لرن دس؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو میں جج کر رہی تھی جب میں ان سے ملی. نہیں پہلے جنرلی لائف میں, ٹھیک ہے, لائک آپ کو ایسی چیزیں سمجھ نہیں آتی, جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہو نا تب چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ تو ایسے ہوا ہے. تو یو ور رانگ اروج. تو میں ریفلیکٹ کرنے سے مجھ میں یہ چیز ہوئی کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہاں. اور ہم لوگ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے بندے کی لائک ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری, ایوری بڈی ہیز ہز اور ہر اسٹرگلس, اور وہ سب کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بھی وہ کریڈٹ دیں کہ آپ بھی انہیں انسانوں جیسے ہیں, آپ بھی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے. گیو یور سیلف دیٹ کریڈٹ جو ہم نہیں دیتے. تو دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیلپڈ می ان دس جرنی. ہاں صحیح. ہاں تو ابھی تک آپ نے کیا لرن کیا یہاں پہ؟ یو ہیو ٹو بی یور اون ہیرو. یو ہیو ٹو بی یور اون ہیرو. دس از سم تھنگ جو مجھے اب لٹرلی آفس میں بھی ہر بندہ کہتا ہے. پیپل ول بی دیئر بٹ ان دا اینڈ اٹس جسٹ یو. اٹس جسٹ یو. اور وہی چیز آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. جسٹ ورک ہارڈ, لیو اٹ ٹو اللہ. صلہ ہمیشہ اللہ دیتا ہے. آپ مجھے صلہ نہیں دے سکتے, کوئی اور مجھے صلہ نہیں دے سکتا. اینڈ دس از سم تھنگ جو میں نے ورک میں بھی اپلائی کیا ہے اور میں نے اپنی ہر چیز میں اپلائی کیا ہے. اینڈ لٹرلی بہت سی چیزیں ڈیفائن خود ہی ہو گئی ہیں. اچھا, یو سیڈ کہ آپ نے منروا میں کام کیا اور پھر آپ نے اورینٹا میں کام کیا. سو فرام ریئلی لانگ ٹائم اگو یو اسٹارٹیڈ ورکنگ, ٹھیک ہے, اور آپ کے تھیسس سے پہلے ہی آپ نے جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. سو آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, کہ مطلب ہاؤ ڈو یو سارٹ آف اپلائی ٹو پلیسز, ہاؤ ڈو یو لک فار پلیسز, اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طرح کریں, کیا کریں, ہاؤ ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ, یو نو. سو ہاؤ ڈو یو تھنک یو ڈڈ دیٹ, کیسے کیا آپ نے؟ میرا یہ تھا کہ میں نے ریسرچ کرتی رہتی تھی. لائک اس ٹائم یونیورسٹی ٹائم پیریڈ میں اگر میں فرسٹ 2 years کی بات کروں تو لائک فیس بک ہم سب بہت یوز کرتے ہیں. اب انسٹاگرام کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. تو فیس بک پہ میں نے اس طرح کوئی پوسٹ دیکھی تھی کہ اوکے منروا میں یہ انٹرنشپ ہو رہی ہے اینڈ اٹس لائک بہت اچھی انٹرنشپ, اس کے اندر پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں اور پھر شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں. تو اٹ واز اے بگ تھنگ. تو اٹس لائک کہ آپ یونیورسٹی میں جب آپ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ وہ صحیح پروجیکٹس کر رہے ہو. صحیح. اگر آپ صرف مکانے والے کام کرو گے تو پھر وہ آپ کا بھی پورٹ فولیو میں آ نہیں سکتا, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ پروڈکشن اور اس سائڈ میں تھے آپ کا جتنا بھی پورٹ فولیو ہوگا, جتنا کام ہوگا, وہ چیز ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں کام کر رہی تھی, میرا پورٹ فولیو بن رہا تھا, اور مجھے فیس بک پہ یا باقی لنکڈ ان یا باقی جو ویب سائٹس ہیں, جسٹ
اسٹے ان ٹچ ود یور سینئرس, وہ آپ کو ڈائریکشن دیتے رہیں گے. بٹ یہ فرسٹ اسٹیپ آپ نے خود لینا ہے کہ آپ نے آگے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. بیسکلی یو آر سیئنگ کہ لک فار اپرچونیٹیز اینڈ ٹیک دیم. یا یو نو, مطلب آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا واٹ یو آر کیپیبل آف انٹل یو ٹرائی. بیکاز بہت ساری چیزیں آپ کو اپرچونیٹیز نظر بھی آتی ہیں, آپ دیکھتے بھی ہو, اینڈ سم ہاؤ یو سارٹ آف ازیوم اینڈ یو تھنک دیٹ دس از ناٹ فار می, یا میں یہ چیز نہیں کر سکتی. بٹ آپ ٹرائی کرو جب گے, تک ٹرائی نہیں کرو گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ دین یو سارٹ آف نو کہ اچھا اوکے آئی کین ڈو اٹ. ہاں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب میں اپنی لائف کو لائک سب کچھ ریفلیکٹ کرتی ہوں نا یونیورسٹی کے بعد اینڈ اب, تو مجھے یہ چیز فیل ہوتا ہے کہ اگر میں پیشنیٹ نہ ہوتی یا میں چیزوں کے اندر نہیں جاتی تو میں یہاں نہ ہوتی. میں نہیں ہوتی کیونکہ میرے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, ایک ڈرائیو تھی کہ مجھے کرنا ہے. اینڈ بچپن سے آئی واز اے ہارڈ ورکر. کوئی بھی چیز ہو, اسٹارٹنگ میں کیا ہوتی ہے, آپ کی پڑھائی ہوتی ہے نا, آپ اسی کے اندر محنت کر رہے ہو. اینڈ اس چیز میں کریڈٹ دوں گی اپنے بابا کو کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے رکھا تھا کہ اوکے یو ول ڈو دس, یو ول گیٹ دس. تو وہ اس چیز نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا تھا اینڈ پمپ اپ کیا تھا کہ ہم نے یہ چیز. ڈو یور سسٹرز ورک ایز ویل؟ یا اچھا, both of them. تو لائک بوتھ آف دیم. تو بابا کا کبھی بھی نہیں تھا کہ جاب نہیں کرنی. دیر لائک یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. مجھے تم لوگ کے پیسے نہیں چاہیے, لیکن اپنے لیے چیزیں اپنا کرو. تو لائک بابا کے لیے لائک اب ہم سب کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب ہم سب جابس کر رہے ہیں. مائی ایلڈسٹ سسٹر از میرڈ, تو اٹس لائک ہی از اے پراؤڈ فادر الحمد للہ. ہی از لائک کہ تینوں بیٹیوں کو میں نے پڑھا دیا اینڈ تینوں اپنی اپنی فیلڈس میں آرام سے. تو لائک فیمیلس کے لیے اٹس ناٹ اے بگ تھنگ, بس آپ کی ڈرائیو ہونی چاہیے, آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے, اینڈ کچھ دعائیں بہت ضروری ہیں. دعاؤں کے بغیر یو کانٹ بی دیر. ابھی میری 2 دن پہلے ماما سے بات ہو رہی تھی, اینڈ اٹ واز لائک کہ ماما کیم فرام سم ویئر اینڈ ان کے نا بیڈ میں ہم نے ہاٹ واٹر باٹل رکھی ہوئی تھی, اینڈ وہ بہت سردی سے آئی, اور وہ جب لیٹی نا بیڈ میں کہتی ہیں میرے دل سے اتنی دعا نکلی کہ میری بیٹی نے رکھی ہیں. تو لائک وہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. دیٹس ٹرو. میں بھی یہی کہتی ہوں, اینڈ انفیکٹ مزمل جو ہیں, جو میرے ہسبینڈ ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھے آج اس لیے ملی ہیں کیونکہ میری دادی نے میرے لیے دعائیں کی اور میری امی میرے لیے دعا کرتی ہیں. اور مجھے بھی اسی لیے لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی دادی کی بہت خدمت کی, اور کیونکہ میرے ابو کو بھی کینسر ہو گیا تھا, تو اور پھر ہی پاسڈ ہوئے, تو میری دادی نے جب ہم نے ان کی خدمت کی اور وہ کیا, تو میری دادی نے ہمیں بہت دعائیں دیں اس ٹائم پہ, اور مزمل نے بھی اپنی دادی کی بہت خدمت کی تھی. تو وہ جو دعائیں ہیں جو ان کی بیماری میں انہوں نے کی ہیں, اور میرے ابو نے بھی وہ جو دعائیں ہیں بیکاز ہی نیو ہی ول ڈائی, وہ جو اس بیماری میں کی ہے, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اٹس بیکاز آف دوز دعائیں دیٹ آئی ایم ویئر آئی ایم ٹوڈے. بیکاز اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے ہوتا ہے کہ یار آئی ہیو ڈن نتھنگ ٹو اچیو دس, بٹ اٹ ہیز ہیپنڈ فار می. وائی از اللہ میاں ڈوئنگ دس فار می, یو نو, واٹ ڈڈ آئی ڈو. میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اور اس میں مجھے ہوتا ہے کہ وہ دعائیں ہیں, اٹس ڈیوائن انٹرونشن, اٹس ناٹ سم تھنگ آئی ہیو ڈن, اٹس سم تھنگ گاڈ از گیونگ می. سو وہ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ اباؤٹ دا دعا تھنگ. It just takes you to places. It just takes you to places. اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ محنت کب تک کر لو گے, کہیں پہ کچھ بھی نہیں چلے گا, صرف دعا چلے گی ایک. جب میں پیپرز دینے جاتی تھی, میں رات کو بیٹھ کے سارے پروجیکٹس, کیونکہ ہمارے سارے پریکٹیکل سبجیکٹس ہوتے تو ہم نے پروجیکٹس کرنے ہوتے تھے, میں راتوں کو بیٹھتی تھی, اور ڈائریکٹ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں بغیر سوئے ہوئے. لائک مائی مدر نوز, لائک میں ناشتہ بس کام کر رہی ہوں, ناشتہ واشتہ آ رہا ہے, تو اس ٹائم ان کی دعائیں ہوتی تھی جو مجھے اس پیپر میں وہ کرتی تھی. میں نے محنت کر لی, اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا, بٹ میری ماں کی دعا نے مجھے ایک مقام تک پہنچایا. سو عروج, آئی تھنک دیٹ سمز اپ everything you wanted to talk about pretty much. اور کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں یا کچھ بھی؟ I just want to say, believe in yourself. We all can do wonders. Just give yourself some credit and just believe in yourself. Because that is something میں نے نہیں کی ہے, اور مجھے لائک میں کرتی رہی چیزیں, لیکن مجھے نہیں فیل ہوئی کہ میں کر رہی تھی. ہاں, آئی تھنک, اور جب تک باقی لوگ آپ میں جتنا بھی بلیو کر لیں, اگر آپ کا اپنے اندر نہیں ہے تو there is no point. You will never feel happy.
That's true. تو وہاں سے جب آپ اپنے اندر بلیو کر کے کوئی کام کرو گے نا تو پھر وہ خود ہی آپ کو میجک فیل ہوتا ہے, آپ کا اورا چینج ہو جائے گا, آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے کہ اچھا یار یہ اس طرح ہونی تھی چیزیں. اب آپ کو سکون مل جاتا ہے, سکون ویسے نہیں ملتا. تو آفس میں آنے کے بعد مجھے ان سب چیزوں سے گزر کے جو مجھے سکون ملا تھا نا, وہ مجھے اسی چیز میں ملا تھا کہ آئی ایم جسٹ گیونگ مائی بیسٹ. باقی مجھے ریوارڈس مل رہے ہیں, جو بھی مل رہا ہے وہ جو میں نے کام کیا ہے اس کے اکارڈنگ مل رہا ہے, باقی میں سیکھ رہی ہوں. سو جسٹ بی کائنڈ ٹو یور سیلف, یو آر اے نارمل ہیومن بینگ. تو اتنا اپنے آپ کو نا وہ دیں کہ آپ ڈونٹ جج یور سیلف ٹو مچ, بی کائنڈ ٹو یور سیلف, ہے نا. یس, کائنڈنس فار یور سیلف اینڈ ادرز, دیٹس واٹ آئی ہیو لرن فرام یو. ہاں صحیح. اب آپ یہ پوڈ کاسٹ خود ایڈٹ کریں گی؟ Because now I can cut things جو کہ مجھے نہیں پسند آ رہی, I can cut it. You have that edge. Yeah. صحیح. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو ہیپی چرپ. مجھے بہت اچھا لگا آپ کو یہاں. کہ آپ کو کیسا لگا بیٹھ کے ادھر؟ My cheeks were red. But you were really confident پوری اس کے اندر. See, credit نہیں دے رہی میں بھی اپنے آپ کو. No, you were very confident. And how do you feel now? I feel کہ I'm that type of person جو conversations کرنا چاہتا ہے, اور مجھے وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے جب conversations نہیں ہوتی. ہاں صحیح. اینڈ وہ چیز میرے لیے بہت تنگ کرتی ہیں مجھے کہ آئس بریک کیوں نہیں ہو رہی, یا ہم کوئی بات کیوں نہیں کر رہے. ہاں, لائک آئی ایم دیٹ پرسن کہ اچھا یہ مسئلہ ہے نا, اس کو سارٹ آؤٹ کرو, بس ختم کرو, سکون آ جائے, نارمل لائف ہو جائے. سو یو لائک ٹو ٹاک. یا ہاں, تو مجھے لگا کہ میں نے آج بہت سی باتیں کہہ دی ہیں نا, تو آئی فیل لائٹ. جو نارملی بھی بات کر رہے ہوتے ہو, بٹ ناؤ آئی نو دیز تھنگس آر گوئنگ ٹو میسز. لوگ وہ چیز سنیں گے, اینڈ میں نے جو چیزیں میری بعد آنے والی لڑکیوں کو کہنی تھی نا, وہ میں نے کہہ دیا. بیکاز آئی واز سو سیڈ کہ کوئی ویڈیو پروڈکشن میں میرے بیچ کے بعد نہیں آ رہا. And I was like, ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا, بیکاز جب عروج پاکستان ناؤ میں آئی تھی, so we wanted a female for Happy Chirp as well. I was very upset کہ آپ کو اگر عروج ملی ہے تو اس کو Happy Chirp میں کیوں نہیں رکھا. When you were first hired in Pakistan now, I was like, why isn't this girl in Happy Chirp working with me, you know? So پھر آپ کو مزمل نے بلا کے پوچھا تھا کہ عروج, is there anybody else? Are there any other girls in your school, in your class that want to work with us? Because میرا ہمیشہ سے تھا that we want to be completely all girls sort of a thing. So ہاں, so yeah, now we have you here. Yeah, finally, see, growth. صحیح. I've earned it. ہیپی چرپ پہلے سے چل رہا تھا نا, بفور یو جوائنڈ ہیئر. آپ کو پتا تھا ہیپی چرپ کے بارے میں؟ یا ہیپی چرپ, کیونکہ ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے تھے نا. نہیں, بفور یو ایون اپلائی. کیونکہ میں آپ کو فالو کرتی تھی, اس لیے مجھے پتا تھا کہ دس واز ہیپننگ. ایک دو پوڈ کاسٹ میں نے سنی ہوئی تھی, بٹ میں اس طرح فالو نہیں کرتی تھی. سو لائک ہیپی چرپ کی جب میں نے پوڈ کاسٹ, لائک ٹرانزیشن ہوتی ہے نا, جب آپ چیزیں سنتے ہو, جب آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, نالج ملتا ہے, آپ کے پرسپیکٹیوز چینج ہوتے ہیں. سو اگر آپ پرانی عروج کو دیکھیں اور نئی عروج کو دیکھیں, تو پرانی عروج از نو مور. دیر از جسٹ نیو فیس ہو از کانفیڈنٹ, ہو از جسٹ ریڈی ٹو ڈو تھنگس. اینڈ وہ ایسے ہی نہیں آیا. شی لائک آئی ہیو ورکڈ اے لاٹ آن مائی سیلف. تو آئی ایم جسٹ ہیپی ٹو بی ہیئر. Congratulations for that. Yeah. Alhamdulillah. It makes me so happy that you are so confidently proud of yourself. You know, I've made it sort of a vibe. Yeah. So yeah, that's amazing. Yay. Hey. Clap. Thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. Thank you so much for coming. You're welcome. If you like this episode, please like, please subscribe, please share with other people. If there is something that you want to say, something you can relate to, please comments میں ہمیں بتائیے گا. عروج کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی لکھیے گا. And if you learned something from Arooj as well, please mention in the comments. We would love to sit and read them. Yeah. But you will not derive your validation. Thank you so much. See you inshallah next time. Allah Hafiz.